बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के इस शब और रोज़ के सफ़र के दौरान आपको जितने भी लम्हात मयस्सर हैं कि एक एक लम्हा मोहलत है, उम्मीद है इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे कि वक्त एक कीमती सरमाया है। जिसने वक्त की कदर नहीं की तो वक्त ने उसकी कदर भी नहीं की, और फिर वक्त गुज़रने के बाद सिवाय पछतावे के इंसान के हाथ और कुछ नहीं आता। फिर कफ़े अफसोस मलता है मगर बाद अज़ां अफसोस करने का क्या फ़ायदा, कि जब तक वक्त है, जब तक एनर्जी है तो इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल करें और पॉजिटिवली जो ज़िंदगी की मंजिल है या गोहरे मकसूद है उसको हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करते रहें कि अमले फ़हम से ही गोहरे मकसूद हाथ आएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू ज़बान व अदब के एक अज़ीम शायर की, कि जिसको दुनिया मीर तक़ी मीर के नाम से जानती है, कि गालिब का जो ख़याल है वो मीर तक़ी मीर के हवाले से क्या था, कि गालिब मीर तक़ी मीर को किस नज़र से देखते थे। चुनाचे गालिब लिखते हैं, रीख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रीख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। कि गालिब जैसा नावग़े रोज़गार शायर भी मीर तक़ी मीर की जो अदबी अहमियत है या जो उसका अदबी तौर पर उसकी क़द व क़ामत है उसके कायल नज़र आते हैं। मीर तक़ी मीर के हवाले से उसको खुदाए सुख़न भी समझा जाता है, जबकि मैं ज़ाती तौर पर मीर तक़ी मीर को दिए जाने वाले इस लक़ब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि खुदाए सुख़न से आप क्या मुराद लेते हैं। जब खुदा एक है, परवरदिगार एक है, तो उसका सुख़न भी उसी हिसाब से यकता है, उसके सुख़न का भी कोई सानी नहीं। जब खुदा एक है तो उसके सुख़न का भी जैसा कि कोई सानी नहीं, जिस तरह के कुरान मजीद में इरशाद होता है कि इससे बढ़कर कोई और कलाम मौजूद नहीं है, तो फिर क्यों कर लोग भटके जाते हैं और किस तरह ज़मीन व आसमान के क़लाबे मिलाते हैं। तो अदबी पहलू को और अदबी तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए, पेश नज़र रखते हुए खुदारा इस चीज़ का ख़याल रखें कि आप एक अदबी शख्सियत को खुदाए सुख़न क्यों कर कह कर पुकार रहे हैं। आपका जो मज़हबी नज़रिया है वो कहाँ आप दफन कर बैठे हैं कि एक शख्स को आप खुदाए सुख़न कह रहे हैं, कि खुदा तो एक है, उसी का सुख़न ही खुदाए सुख़न कहला सकता है। मीर तक़ी मीर की जो अदबी बसीरत है, दानिश्त है या साख है या अदबी क़द व क़ामत है, उससे इनकार तो मुमकिन नहीं कि मीर तक़ी मीर उर्दू अदब के बहुत ही अज़ीम शायर थे। चाहे इख्तिसार हो, जामियत हो, तख़य्युल की गहराई हो, मंज़र कशी हो, काफ़िया बंदी हो या बहर की इस्तेमाल की बात हो, हर लिहाज से, हर एंगल से अगर देखा जाए तो मीर तक़ी मीर के कलाम को एक शाहकार तस्वर किया जाता है। इब्तिदान जो मीर तक़ी मीर का जो कलाम था वो आप फ़ारसी में लिखते थे। बाद अज़ां एक सैयद सादात अमरोही के कहने पर मीर तक़ी मीर ने अपना कलाम फ़ारसी के बजाय उर्दू में लिखना, उर्दू में कहना शुरू कर दिया। बहरहाल मीर तक़ी मीर का जो इब्तिदाई तारफ़ है वो कुछ इस तरह से है कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश आगरा में 1723 ईस्वी में होती है। मीर तक़ी मीर का जो पैदाइशी नाम था वो मोहम्मद तक़ी था। फिर वक्त के साथ साथ जिस तरह के मीर को एज़ तखल्लुस इस्तेमाल किया तो मीर तक़ी मीर हुए। मीर तक़ी मीर के वालिद नहायत मुत्तक़ी और परहेज़गार इंसान थे
اور ان کے کئی پیروکار تھے۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر متقی تھا۔ میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی اور والدین کا اور آباء و اجداد کا جو اصل وطن تھا وہ حجاز مقدس تھا۔ میر تقی میر کے فور فادرز نے حجاز سے حیدرآباد کی طرف ہجرت کی اور اس طرح پھر بعد ازاں آگرہ میں ہی رہائش پذیر ہوئے۔ میر تقی میر کی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے ہی زیر سایہ زیر کفالت رہی، مگر میر تقی میر کی عمر محض 11 سال کی ہوگی کہ جب والد کی وفات ہوئی۔ والد کے داغ مفارقت دینے کے بعد میر تقی میر پر بڑا کڑا وقت گزرا اور اسی کڑے وقت سے گزرنے کے بعد میر تقی میر کو جب حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا اور دنیا سے پالا پڑا تو اندازہ ہوا کہ دنیا کس قدر بے رحم ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ہی آدمی کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ والد کی یا والدین کی اہمیت انسان کی زندگی میں کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ میر کے والد کی وفات کے بعد میر کی پرورش کا ذمہ ان کے چچا نے اپنے ذمہ لیا۔ بعد ازاں حالات سے دل برداشتہ ہو کر اور اپنی مزید تعلیمی پیاس بجھانے کی خاطر میر نے آگرہ کو خیر بات کہا اور دہلی کی طرف سفر اختیار کیا۔ دہلی پہنچنے کے بعد بھی میر کے جو مالی حالات تھے بالخصوص ان میں خاطر خواہ بہتری نہ آئی، یہاں تک کہ پھر اس وقت کے جو مغل نواب تھے یعنی نواب میر بخش خان دورہ نے میر کے لیے ماہانہ وظیفہ کا اجرا کیا اور اس کے بعد میر کے مالی حالات میں کسی قدر بہتری آئی۔ لیکن 1757 میں جب احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تو اس طرح کی گوں نگوں اور ظلم و ستم کی کیفیت میں میر تقی میر کے لیے سروائیو کرنا پھر دوبارہ سے بے حد مشکل ہو گیا اور دہلی کی اس بگڑتی صورتحال اور اس اجڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر نہ صرف میر بلکہ جو ان کے ہم عصر دیگر ادبی شخصیات تھی وہ بھی بے حد رنجیدہ ہوئیں اور بہت سے لوگ اس موجودہ جو صورتحال تھی اس کے پیش نظر دہلی سے کوچ کرنا شروع ہو گئے اور 1757 سے کچھ عرصہ بعد میر تقی میر نے بھی بالآخر دہلی کو بھی خیر بات کہا اور لکھنؤ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ نواب آصف الدولہ نے کئی ادبی شخصیات جن میں میر تقی میر بھی شامل تھا کو دعوتی پیغام بھجوائے کہ جو نواب آصف الدولہ تھا وہ خود ادبی مزاج رکھتا تھا کہ اس نے اپنا دیوان شائع کروا رکھا تھا اور اسی ادبی رجحان کے پیش نظر اس نے کئی جو شعراء تھے یا ادبی ذوق رکھنے والی شخصیات تھے ان کو اپنے ہاں کولکتہ میں مدعو کیا۔ نواب آصف الدولہ جو کہ لکھنؤ کے نواب تھے انہوں نے میر تقی میر کے لیے ماہانہ 200 روپے وظیفے کا اجرا کیا تو اس طرح میر تقی میر کے جو قسم پرسی کے حالات تھے ان میں قدرے دوبارہ بہتری آئی اور میر تقی میر کے لیے گو کہ دربار میں وقتی طور پر وہ پذیرائی حاصل نہ ہوئی جس کے کہ وہ حقدار تھے مگر مالی معاونت ان کے لیے حاصل رہی۔ لیکن جب میر تقی میر نے دیکھا کہ جو اس وقت دربار میں ان کے ہم عصر جتنے بھی شعراء اور ادیب تھے وہ میر تقی میر کے اس اسلوب اور آپ کے جو انداز سے اس سے قائل نہیں تھے کہ وہ میر تقی میر کو ایک پرانے زمانے کا اور پرانی سوچ کا ادیب و شاعر سمجھتے تھے تو میر تقی میر نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو میر تقی میر بے حد رنجیدہ و دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے بالآخر اس دربار سے بھی برخاستگی اختیار کی اور اس دربار سے پہلو تری اختیار کرتے ہوئے دربار سے بالکل الگ ہو کر تنہا زندگی گزارنا شروع کر دی اور بالآخر 1810 میں یوں ہی اسی قسم پرسی کی حالت میں وفات پائی۔ 1810 عیسوی میں جب میر تقی میر کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت مرزا غالب کی عمر محض 13 برس تھی۔
میر تقی میر نے اپنی زندگی میں دہلی کو 2 مرتبہ لٹتے ہوئے دیکھا۔ پہلی مرتبہ 1739 میں جب نادر شاہ ایرانی نے انڈیا پر حملہ کیا اور پھر بالخصوص دہلی میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور اس کے پیش نظر ہزاروں لوگوں کی جانیں رائیگاں گئیں۔ اسی طرح پھر 1757 میں جب احمد شاہ درانی، یا جسے احمد شاہ ابدالی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ درانی امپائر کے بانی تھے، یاد رہے کہ نادر شاہ جو کہ ایران سے بلونگ کرتے تھے اور احمد شاہ درانی یا احمد شاہ ابدالی کا تعلق افغانستان سے تھا، ان دونوں نے یک کے بعد دیگرے کہ احمد شاہ ابدالی نے تو 1757 جبکہ نادر شاہ نے 1739 میں دہلی پر حملہ کیا۔ دونوں بادشاہوں میں دہلی میں قتل و غارت کا خوب بازار گرم کیا، بے شمار لوگوں کی جانیں ضائع گئیں اور بے شمار لوگوں نے دہلی کو خیر بات کہا۔ اسی اثناء میں میر تقی میر کو بھی مجبوراً دہلی سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی۔ میر تقی میر کی ادبی مطبوعات میں 2 مثنویاں یعنی معاملات عشق، خواب و خیال میر قابل ذکر ہیں، پھر 2 دیوان جن میں کہ ایک فارسی دیوان یعنی کلیات میر اور پھر اردو دیوان بھی قابل ذکر ہیں۔ اردو دیوان میں اشعار کی تعداد فارسی دیوان کی نسبت زیادہ ہے۔ میر تقی میر کے اردو دیوان میں کم و بیش 13,585 اشعار موجود ہیں، جبکہ فارسی دیوان میں اشعار کی تعداد تقریباً 2,000 تک ہے۔ اس کے علاوہ میر تقی میر نے ذکر میر کے نام سے اپنی آٹو بایوگرافی جو کہ فارسی میں ہے بھی تحریر کی۔ میر تقی میر نے اپنے بیٹے کے لیے پند و نصاب پر مشتمل ایک کتاب فیض میر بھی تحریر کی ہے، جس میں کہ 5 بزرگان اور صوفیہ اکرام کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ میر تقی میر کے زندگی کے احوال و واقعات بیان کیے جائیں اور کلام میر نہ پڑھا جائے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ چنانچہ کلام میر میں سے چند مشہور اشعار ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ میر لکھتے ہیں: ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، جن کی خاطر کی استغواں شکنی، سو ہم ان کے نشانے تیر ہوئے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، صبح کو رو رو شام کیا، عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا، دیکھ تو دل کہ جہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کہ جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، کہ ایک شعلہ صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ میر تقی میر مصطفی اور مرزا عبد القادر دہلوی کے ہم پلہ شاعر تھے۔ جس طرح میر تقی میر کے کلام سے بخوبی آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، دبستان کولکتہ کے
عظیم شعراء میں میر تقی میر کا اپنا ہی طرح امتیاز ہے۔ میر تقی میر کی قد و قامت کے قائل خود مرزا غالب تھے کہ گو کہ مرزا غالب کو بھی ریختہ کے عظیم استادوں میں گردانا جاتا ہے، مگر میر تقی میر کا اپنا انداز اور اسلوب ہے۔